बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवे ही आवे की सेकंड एपिसोड और ये नावल इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर सियादुन भी सुनें, वो बहुत मज़े का नावल है जी। कुछ नकद नाम था, वो इनकी कब्र पक्की कराने के काम आ गया, क्योंकि मुकाबला जीतने के फ़ौरन बाद वो फौत हो गए। हैज़ा हो गया था इन्हें, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। सईद टवाना ने फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठा लिए। जब से इलेक्शन में खड़ा हुआ था, घर घर जाके कोई 70-80 मरहूमीन की फातिहा तो पढ़ ही चुका था। आमीन। मुंह पर हाथ फेरने के बाद वो फिर से मतवज्जो हुआ। जी बीबी, तो मुझे पता चला कि आप इस इलाके की खासी बाअसर और मकबूल खातून हैं। मकबूल खातून तो दाई है जी इस महल्ले की, सारा मोहल्ला इसे मकबूला मकबूला कहता है। इस बार दस्तगीर ने ज़ोर से तहसीन का हाथ दबाते हुए उसे मज़ीद बोलने से बाज रहने की इस्तदा की। तो अगर आपका ताउन मिल जाए मुझे, तो इसके बदले में मैं हर खिदमत करने को तैयार हूँ। ये बंदा है जी मेरा खावंद। शाहिदा ने तमहीद बांधते हुए तस्कीन की जानिब इशारा किया। ना जी, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब दस्तगीर ने मायूसी से सर हिलाया। ये तो जो अब हैं वही रहेंगे, उल्लू के। वो सईद टवाना का लिहाज करके मुँह में बिदबिदा के रहेगी। मेरा मतलब है, मैं इसे कोई कारोबार कराना चाहती हूँ। कोई मसला ही नहीं, ये जो बिज़नेस करना चाहें बता दें, मैं सरमाया मुहैया करूँगा। और ये मेरा बेटा तहसीन, इसकी तरक्की भी रुकी हुई है। कोई मसला ही नहीं, मेरा एक फ़ोन इसे ऊपर पहुंचा देगा। हैं जी? तहसीन के चेहरे का रंग उड़ गया। सईद साहब का मतलब है ऊंचे ओहदे पे चले जाओगे। ये जो कहते हैं करके दिखाते हैं। इनकी एक ज़ुबान है। ज़ुबान तो मेरी भी एक है। तस्कीन ने ज़ुबान निकाल के दिखाई। बदतमीज़ी के इस मुजाहिरे पे सईद टवाना ने ज़रा नाक मुँह चढ़ाई। ओह खालू, मेरा मतलब है अपने वोटरों को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या खूब कहा अल्लामा इकबाल ने कि मैनू नच के जार मनावन दे। दस्तगीर जी, अल्लामा इकबाल का नहीं, वसी शाह का शेर है। सईद टवाना ने मताना से इसकी तस्हीह की। अच्छा, वो जो रात गई आता है, इसको कोई कुछ नहीं कहता इतनी देर से आने पे? बिल्कुल नहीं। कान खोल के सुन लो, तुम सईद साहब की इंतखाबी मुहिम में हरगिज़ हिस्सा नहीं लोगे। शगुफ्ता ने साफ लफ्ज़ों में से मना किया। लेकिन शगो, अम्मा को खुश करने से सवाब मिलेगा। तहसीन, वोट किसी को खुश करने के लिए नहीं डाला जाता, ये कौम की अमानत होता है। तुम सिर्फ किसी एक के लिए इसे नहीं बेच सकते। तो और क्या बेचूं? बेचने के लिए और कुछ है भी तो नहीं। मेरी मोटरसाइकिल के बदले तो कोई रुंडा भी नहीं देगा। ले दे के एक वोट बचता है। अगर इसके बदले अम्मी जी हमारा कोई फ़ायदा सोच रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि ये कौम से बेईमानी है। वोट बहुत कीमती होता है। हाँ, तो अम्मी जी कौन सा सस्ते में दे रही हैं? कीमती तो वाकई है, देखो कितनी अच्छी कीमत मिल रही है हमें। या अल्लाह, शगुफ्ता ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। सर में दर्द हो रहा है मेरी जान के। वो झट दबाने लगा, मगर शगुफ्ता के गुस्से से इसके दोनों हाथ झटक दिए। तुम समझते क्यों नहीं? तुम सईद टवाना के साथ होगी तो मेरी मैडम बुरा मान जाएंगी। लो खाम खा, इनको क्या एतराज़ है? एतराज़ ये होगा कि इनके अपनी नंद मैं पारा भी इलेक्शन में खड़ी हूँ, और वो भी सईद टवाना के मुकाबले में। ओ तेरी! वो सर पे हाथ मार के रह गया। वो मेरी हेड मिस्ट्रेस हैं और असूली सी बात है कि मैं इनकी नंद की तायद करूँगी। बताया तो था तुम्हें। हाँ, मैं तो भूल ही गया। ईमान से ज़रा ध्यान में नहीं रहा, वरना मैं अम्मी जी से हामी ही ना भरता। तो अब मुकर जाओ। लेकिन शग्गो, वो मेरी तरक्की। वो हिचकिचाया। कैसी तरक्की? घिसा हुआ इंटर किया हुआ है तुमने। इस काबिलियत के साथ तुम क्लर्क से सीधे मैनेजर तो बनने से रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हेड क्लर्क बन जाओगे। अलबत्ता मेरी तरक्की का इम्कान ज़्यादा है, इसलिए महापारा की हमायत तो होगी ही होगी। लेकिन तुम तो अभी कह रही थी कि वोट बेचना बेईमानी और पता नहीं कौम और फलान ढमकां। जवाब में शगुफ्ता ने से इस बुरी तरह घूरा कि वो मुंह तक कंबल तान के चुपचाप लेट गया। चीज़ वंडी दी ले जाओ। दस्तगीर एक बड़ा सा पलंदा उठाया, आवाज़ें लगाते हुए घर में दाखिल हुआ। इतने पोस्टर! शाहिदा बेगम जोश से उठी। अब मैं अपने मुबारक हाथों से मोहल्ले की एक एक दीवार पर लगाऊंगी। सिर्फ खाली दीवार पे नहीं लगाना खाला, हर इस उम्मीदवार के पोस्टर के ऐन ऊपर लगाना है जो सईद साहब के मुकाबले में खड़ा हो। मगर ये तो कोई अच्छी बात नहीं, इस बेचारे के भी तो पैसे लगे होंगे पोस्टर बनवाने में। तस्कीन को बड़े बुरे वक्त में हमदर्दी का ख्याल आया। हाय हाय तस्कीन, क्या करूँ मैं तुम्हारा? शाहिदा बेगम ने दान को चकचाते हुए इन्हें घूरा। ये बातों का नहीं, काम का वक्त है। तस्कीन उठो, तुम बैनरों पे सईद साहब के वो नारे लिखो जो मैंने सारी रात जाग के दिमाग में जोर डाल के सोचे हैं।
سعید ہمارا آوے ہی آوے، سعید ٹوانا کو ووٹ دو۔ اس میں ساری رات جاگ کے سوچنے والی بات کون سی تھی بھلیے لوگ کے؟ تسکین نے بھول پنے سے دریافت کیا۔ اور تحسین، تو یہ پوسٹر لے اور ہر گھر ہر دکان پہ لگا کیا۔ نہیں امی جی، میں نہیں، وہ بدک کے پیچھے ہٹا۔ تحسین بھائی، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ آپ کے اپنے پوسٹر ہیں، لے لو شابش۔ دستگیر نے پچکارا۔ وہ شگفتہ نے منع کیا ہے۔ کیوں، اسے کیا تکلیف ہے؟ شاہدہ بیگم دہاڑی۔ وہ اس نے چور نظروں سے دستگیر کو دیکھا۔ لو تحسین بھائی، میں کوئی غیر ہوں اور میری کیا کوئی بیوی نہیں ہے جو مجھے پتہ نہ ہو بیوی کا درد کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ کھل کے بتاؤ۔ شباش، اس نے ایک بار پھر پچکارا۔ وہ تو میڈم ماپارا کی حمایتی ہے۔ لو کر لو گل۔ دستگیر ہوا نکلے غبارے کی طرح ٹھوس ہو گیا۔ تو فکر نہ کر دستگیر، شاہدہ بیگم نے اسے ڈھارس دی۔ وہ کیا اور اس کی حمایت کیا؟ نہ اسے کوئی جانتا ہے اس محلے میں، نہ اس کی ماپارا کو۔ یہاں تو صرف شاہدہ بیگم کا ٹیکہ ہے۔ نہیں امی جی، اس محلے کے آدھے سے زیادہ بچے اس کے شاگرد ہیں۔ وہ بولے بادشاہ ہو، بچے ووٹس نہیں ڈالتے۔ دستگیر نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ مگر ان کے ماں باپ تو ڈالتے ہیں، اور آج کل صرف بچے ہی ہوتے ہیں جو کسی سے بات منوا سکتے ہیں۔ اوہو، کل کے جلسے میں اس نے جو تقریر کرنی ہے اس کی پریکٹس کاری ہوگی، اور مجھے تو تالیاں بھی بجانی ہیں۔ وہ بدحواس ہو کے کمرے کی جانب بھاگا۔ خالہ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں نے سوچا تھا سعید صاحب کی انتخابی مہم کا ایک خاص حلقہ ہوگا، اور ادھر ہی دو دھڑے بن گئے۔ ایک تو مجھے ان پڑھے لکھے لوگوں سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، تقریروں میں ایسے شوشے چھوڑتے ہیں کہ بندوں کو پیچھے ہی لگا لیتے ہیں۔ تو شاہدہ بیگم کو کیا تقریر نہیں کرنی آتی؟ تسکین کو جلال آ گیا۔ اسے تو ایسی تقریر آتی ہے کہ کسی کو بھی نہیں آتی ہوگی۔ مجھ سے پوچھ لو جو 30 سالوں سے سن رہا ہوں۔ مگر ان کے شعر انگیز بیان سے بے خبر شاہدہ بیگم گول گول بھوری آنکھیں ادھر ادھر تیزی سے گھماتی کچھ سوچ رہی تھیں۔ ہم نے نوجوانوں کے لیے بہت سی سہولیات فراہم کرنے کے پروگرام بنائے ہیں۔ سعید ٹوانا نے اپنے تقریر کے آغاز میں ہی نوجوانوں کا چارہ ڈالا۔ ہر محلے میں کرکٹ اسٹیڈیم بنے گا، اعلان ہوا۔ کس کا چوبارہ ڈھا کے ایک سوال اٹھا، اور ساتھ ہی وضاحت بھی، کیونکہ اور تو کوئی خالی جگہ ہے نہیں آس پاس کے محلوں میں۔ مگر یہ نقطہ نظر انداز کرتے ہوئے سعید ٹوانا نے سلسلہ تکلم وہیں سے جوڑا، کیونکہ سوائے لکھے ہوئے کو پڑھنے کے وہ اور کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ گلی گلی سنوکر کلب بنیں گے، اور پچھلی بار جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو آپ کی سنماؤں میں انڈین فلمیں دکھائیں گے، وہ ہم نے پورا کیا کہ نہیں؟ چند چھچھورے سے لڑکوں نے زور سے تالیاں بجائی، مگر ایک ہاتھ کو اب بھی تسلی نہ ہوئی۔ اور رہن دو جی، جو سوکھی سڑی پی ٹی وی کے ڈراموں جیسے فلمیں ہوتی ہیں وہی لگتی ہیں۔ سواد تو تب آئے جو رانی مکھرجی اور ملکہ شراوت کی فلم لگے۔ وہ بھی لگے گی۔ مگر سعید صاحب، غیر ملکی فلمیں، وہ بھی اپنے دشمن ملک کی فلمیں، ان کو اپنے نسل کو دکھا کے ہم نے ان کے ساتھ کون سی نیکی کرنی ہے؟ ہم تو اپنے سینما ہالوں والے سیٹھوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کوئی تو آئے وہاں۔ اور ہاں، دشمن ملک کا سوال، اس دشمنی کو ہم بھولے نہیں۔ اس دشمنی کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے وہاں مسرت شاہین کی فلمیں بھجوانے کا ارادہ کیا۔ آپ کا ارادہ ہمارے محلے میں اوپیرا شروع کرانے کا بھی ہوگا؟ ایک یونیورسٹی جا پہنچنے والے خوش قسمت نے طنز کیا۔ نہیں، اوپری چیز کوئی نہیں ہوگی سر جی، اوپرا نہیں، اوپیرا۔ دستگیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ ولایتی ڈرامہ ہوتا ہے سر جی، اس میں ایک زنانی یہ لمبا سا فراک پہن کے جھاٹا کھول کے سٹیج پہ آتی ہے۔ پھر ساری تقریر، سارا جلسہ بھول بھال؟ سعید ٹوانا نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ پوچھا۔ پھر کچھ نہیں جی، دستگیر نے برا سا منہ بنایا، بس سیاپا سا ڈال کے چلی جاتی ہے۔ دفع کرو پھر، اور کم سیاپے ہیں جو بندہ ولایتی سیاپے بھی دیکھے۔ سر، مجھے وردی کے بارے میں ایک سوال کرنا ہے۔ حمید ڈاکیے نے ہاتھ کھڑا کیا۔ نہیں، وردی کا معاملہ پرانا ہو چکا ہے۔ سعید ٹوانا نے بحث سمیٹی۔ نہیں جی، معاملہ نہیں، وردی پرانی ہو گئی ہے۔ 3 سال ہے تروپے بھر کے گزارا کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ سعید ٹوانا وردی کی شان میں اس کی گستاخی کی پاداش میں کچھ کہتا، دستگیر نے ایک بار پھر سرگوشی کی۔ یہ اپنی وردی کی بات کر رہے سر جی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں سال میں 3 بار وردی مہیا کریں گے۔ ایک سوال اور؟ یونیورسٹی کے طالب علم نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا۔ دستگیر نے اس بار اسے کھا جانے والے نظروں سے دیکھا۔ یہ جو ہمارے ملک کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کا کیا حال ہے آپ کی نظر میں؟ ہمارے سعید صاحب کو تو اتنی فکر ہے آبادی کی کہ وہ شادی ہی نہیں کر رہے۔ دستگیر نے فخریہ کہا۔
لیکن ان کے شادی نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ دوسرے لوگوں کو بھی تو کوئی حل بتانا چاہیے۔ ہر گھر میں بچوں کے ڈھیر لگے ہیں، فٹ پاتھ پہ یتیم بچے رول رہے ہیں۔ ہاں، اس کا ایک حل ہے میرے پاس، سیٹ وانا نے کھنکارتے ہوئے کہا تو دستگیر کا دل دھڑک اٹھا۔ لکھی ہوئی تقریر کے علاوہ جب بھی سیٹ وانا نے منہ کھولا تھا، منہ کی کھائی تھی۔ یتیم اور بے سہارا بچوں کو تو دیکھ کے میرا دل بھی بڑا کڑتا ہے، اور میں کہتا ہوں اس کا واحد حل ہے ابارشن۔ جس کو اس لفظ کا ترجمہ آتا تھا، اس کی آنکھیں باہر ابل آئیں اور دونوں دوپٹے منہ پر رکھ لیے۔ دستگیر سر پیٹ کے رہ گیا۔ باہر مغربی ممالک میں سب یہی کہہ رہے ہیں۔ سر جی کا مطلب ہے اڈاپشن۔ دستگیر فوراً مائک کے سامنے آیا۔ ہاں اڈاپشن۔ سعید وانا کو اب جا کے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا۔ سعید صاحب کا کہنا ہے کہ اگر صاحب حیثیت لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے یتیم بچوں کو گود لے لیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ان کی وضاحت کی تائید سر ہلا کے کرتے ہوئے سعید وانا دل ہی دل میں انگریزی زبان کو کوسنے دے رہا تھا، جس کے لفظ کتنے ملتے جلتے تھے، مگر ان کے معنی میں زمین آسمان کا فرق۔ آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ اپنی زندگی کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2-4 بے سہارا بچوں کو گود کیوں نہیں لے لیتے؟ یہ ہے کون؟ سوال کرنے والے کو خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے دستگیر سے پوچھا۔ شریف مستری کا بیٹا ہے، نقلیں مار کے BA کر لیا اور یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اس کا تو بندوبست کر پہلے۔ ساری تیاریاں ہوگی؟ ہیڈ مسٹریس کے پوچھنے پر شگفتہ نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ یس میڈم، پورا سلیبس۔ اوہو مس شگفتہ، میں امتحانوں کی تیاری کے بارے میں نہیں، ماپارا کی کمپین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ جی میڈم، وہ بھی مکمل ہے۔ پورے 3 پیریڈز میں نے اسکول کے سارے بچوں سے صرف پوسٹرز لکھوائے ہیں۔ جن کی لکھائی اچھی نہیں، ان کو جھنڈیاں بنانے پر لگا دیا، نعرے بھی اچھی طرح یاد کرا دیے۔ ویری گڈ۔ اور کل کی میٹنگ؟ جی میں نے ساری ٹیچرز کو کہہ دیا اور بچوں کے گھر میں سرکولر بھجوا دیا ہے، سب کی مائیں فل 9 بجے آ جائیں گی۔ اس نے رپورٹ دی۔ شاباش۔ ہیڈ مسٹریس کے چہرے پر ذرا اطمینان نظر آیا۔ میڈم ایک بات پوچھوں؟ لگتا ہے آپ اپنی نند ماپارا صاحبہ کے سیاسی نظریات سے بہت متاثر ہیں۔ میں کیا، پورا گھر متاثر ہے، مگر اس کے سیاسی نہیں، ذاتی نظریات سے۔ اور ہم متاثرین اسی لیے تو زور و شور سے اس کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح جیت جائے۔ اسمبلی تک پہنچے گی تو ذرا میرے گھر سے دھیان ہٹے گا اس کا۔ جب دیکھو ہر بات میں دخل، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا۔ تنگ آ گئی میں اس کی ہر وقت کی نکتہ چینی سے۔ میری تو دعا ہے سے ایسی دھانسو پوزیشن کا سامنا کرنا پڑے جو اس کے اٹھنے بیٹھنے تک اعتراض کرے۔ اس لیے آپ کو اپنا قیمتی ووٹ صرف اور صرف ماپارا صاحبہ کو دینا چاہیے۔ شگفتہ نے ہوا میں مکے لہراتے ہوئے کہا اور اپنے سامنے بیزار چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سے جائے بیٹھے تحسین نے ڈھیلے ہاتھوں سے تالی بجائے۔ واہ واہ، جیسی ڈھیلی تالی تھی ویسی مریل سی واہ واہ۔ ایسے نہیں تحسین، ذرا زور سے جذبے کے ساتھ۔ شگفتہ جان، اب میرے ہاتھوں کو جذبے کی نہیں مرہم کی ضرورت ہے۔ بس ایک بار اور، میں شروع سے پڑھتی ہوں۔ آیا امی جی؟ تحسین نے دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے کہا اور شگفتہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی باہر دوڑ لگا دی۔ تحسین، رکو تحسین، مگر وہ جا چکا تھا۔ شگفتہ پیر پٹکتی واش روم میں چلے گی، ٹھنڈی پانی کے چھینٹے منہ پہ مار کے بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے۔ ادھر واش روم کا دروازہ بند ہوا، ادھر کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ کیا بات ہے تحسین پتر، اتنی زور زور سے مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ شاہدہ بیگم اندر داخل ہوئی ہیں۔ اندر کسی کو نہ پا کے حیران سی کندھے اچکاتے مڑنے کو تھی کہ بیڈ پہ پڑے پرچے کو دیکھ کے رک گئیں۔ اچھا، تو یہ ہے وہ تقریر جو اس نے کل ماپارا کے سامنے کرنی ہے۔ دل رنجور ہے، غموں سے چور ہے، دیدہ پرنم حیران ہے، چشمہ بینا پریشان ہے۔ 8ویں پاس شاہدہ بیگم بڑی مشکل سے اٹک کے پڑھ رہی تھی اور سننے والوں کی آنکھیں باہر کبلی ہوئی تھی۔ جتنی دشواری انہیں پڑھنے میں ہو رہی تھی، اس سے زیادہ دشواری سننے والوں کو سمجھنے میں ہو رہی تھی، کیوں ان میں سے اکثریت 8ویں تو کیا 5ویں پاس بھی نہ تھی۔ حواس معطل ہیں، ایک عجب سے خلفشار ہے، ذہنی خلجان ہے، قلب میں اختلاج ہے۔ آپا جی، اس بغول کا چھلکا لے کر دیکھو، بڑا ودیا علاج ہے، جھٹ آرام آ جائے گا۔ ایک جانب سے صلاح آئی، بانگوں ویلے سویرے سویرے پیدل چلنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے بابی جی۔ دوسرا مشورہ۔ شاہدہ بیگم نے بھنا کے پرچہ گول مول سا کر کے پھینک گیا۔ کہاں گیا وہ پیپر؟
شگفتہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہلکان ہو رہی تھی۔ یہیں تو رکھا تھا۔ آپ ٹینشن نہ لو جی شگو جی، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تحسین سے کہیں زیادہ حواس باختہ لگ رہا تھا۔ تو پورے 18 منٹ لمبی کال کر کے میں نے مس فرزانہ سے غالب کی غزل کی تشریح لکھوائی تھی اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ ماسی بھی تو نہیں آئی ابھی تک۔ امی جی سے پوچھوں؟ پر نہیں، وہ تو کب کی نکل گئی۔ آج زنانہ جلسہ ہے نا چاچی رحمتے کے گھر میں، میری امی جی کہہ رہی ہیں وہ کیا کہتے ہیں صدارت۔ شگفتہ نے چڑ کے کریکشن کی۔ یہ وقت بھی آنا تھا جلسوں پہ۔ میں کہتی ہوں بہنوں میری بات مان لو، میری بات لکھ لو۔ پر آپا مجھے تو لکھنا نہیں آتا، کلثوم نے دہائی دی۔ تو پھر پلے سے باندھ لو، صرف سویٹ توانائی وہ بندہ ہے جو اس علاقے کی قسمت بدل سکتا ہے۔ رہنے دے شاہدہ، پچھلے الیکشنوں میں بھی وہی جیتا تھا، تب تو اس نے صرف اپنی قسمت بدلی تھی۔ یہ اسی ہونہار لڑکے کی ماں تھی جو یونیورسٹی جا پہنچا تھا، سائیکل سے اتر کے موٹر میں، اور اس محلے سے اٹھ کے ڈیفینس تک چلا گیا تھا۔ ہاں تو اب ہماری باری ہے، شاہدہ نے کمال ٹھٹائی سے اس اعتراض کو حلق سے اتارا۔ اپنی قسمت اس نے جتنی بدلنی تھی بدل لی، اب وہ ہم دل لگا کے ہماری قسمت بدلے گا، اور وہ بھوکے ننگے جن کے اپنے گھر مصیبتوں کا ڈھیر لگا وہ ہمارے مسئلے پر کیا حل کریں گے؟ پہلے تو اپنی گڈی اور کوٹھی کا بندوبست کریں گے، پھر جا کے آئے گی ہماری باری۔ کہیں تو مسلم سبزی والے کے بیٹے حنیف کی بات تو نہیں کھا رہی؟ ہاں تو اور کیا، لو جی یہ وقت بھی آنا تھا، سبزی والے حکومت کریں گے۔ بھئی سعید صاحب کی تو کیا بات ہے، وہ تو جدی پشتی سیاستدان ہوئے کل کے چھوکرے۔ رہنے دے آپا، وہ کون سا ہم سے چھپا ہے؟ کدھر کا جدی پشتی، ادھر رولتے رہے ہیں اس کے نان کے دانت کے۔ تم اس کے نان کے دانتوں کو چھوڑو، اس کی بات کرو جو ہمارے محلے کو بدل کے رکھ دے گا۔ نہ ہم نے نہیں بدلنا محلہ، ہم نہیں کہیں اور جانے والے۔ اوہو تم محلہ نہ چھوڑنا، محلہ وہی رہے گا، صرف اس کے حالات بدلیں گے۔ سعید صاحب اس کو امریکہ بنا دیں گے۔ امریکہ ہیں؟ ادھر بھی جہاز کھمبیوں سے آگا کے بجتے رہیں گے۔ وہ بدمزہ ہوئی، پھر دعویٰ ذرا سا بدلا، وہ اس علاقے کو دبئی بنا دیں گے۔ لو جی اب عربی بھی سیکھنی پڑے گی۔ وہ کیا کہتا ہے دستگیر؟ ہاں انگلینڈ کی سڑکوں جیسے سڑکیں ہو جائیں گی یہاں کی۔ توبہ توبہ، ایک عورت نے کلے پیٹے۔ ولایت کی سڑکوں جیسے؟ یعنی جیسی بے حیائی ان کی سڑکوں پہ آدھے کپڑے پہن کے پھرتی ہیں زنانیاں، ویسی ہماری؟ توبہ توبہ۔ اب 18 خواتین پر مشتمل اس اجلاس نے مشترکہ طور پہ گال پیٹنے شروع کیے۔ تم لوگوں کو ترقی کا مطلب بھی نہیں پتہ۔ اب دیکھو نصرت، تمہارا میاں نان پکوڑے اور چکر چھولے بیچتا ہے، مگر ترقی کر کے وہ بریانی اور قورمہ بیچا کرے گا۔ وہ تو جی جب ہوگا تو دیکھیں گے۔ ابھی تو میرے خاوند نے سفارش بھیجی ہے کہ سعید صاحب سے کہہ کے پولنگ اسٹیشن کے باہر حلیم کا ٹھیلا لگوانے کی اجازت دلوا دو، بڑی بکری ہوگی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سعید صاحب تو ہر خدمت کے لیے تیار ہیں، تم کہو تو۔ بی بی جی ہم مسکینوں کے لیے کوئی بھلا سوچا آپ کے سعید صاحب نے؟ یعنی یہ محلے کی ذمہ دارنی شولنی تھی، اس نے بازو کھجاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سعید صاحب کہہ رہے تھے وہ الیکشن جیتتے ہی تمہارے ہاتھ سے جھاڑو لے لیں گے۔ ہیں؟ انہوں نے کیا کرنا ہے میری بوکر کا؟ خود لگانی ہوگی، کسی نے لکما دیا۔ نہیں وہ تم لوگوں کو مشینی وائپر لے کر دیں گے جو بجلی سے چلتا ہے اور کھوں کھوں کر کے سارا کوڑا اٹھا لیتا ہے۔ یہ اشارہ غالباً ویکیوم کلینر کی جانب تھا۔ اس کے بعد 18 کی 18 شرکا نے اپنے اپنے مطالبے پیش کیے، جن کو پورا کرنے کے لیے شاہدہ بیگم نے اپنی جان تک کی قسمیں کھائیں۔ تسکین صاحب، کسی نے آواز دے کے اس کا راستہ روکا۔ کدھر کو جا رہی ہیں سواریاں؟ کچھ زائدہ ہی بے تکلفی کا مظاہرہ ہوا۔ ڈبل سواری منع ہے، تسکین نے ٹکا سا جواب دے کے دوبارہ اپنا سالٹ خوردہ اسکوٹر تیار کرنے کے لیے 2 لتیاں جھاڑنی شروع کر دیں۔ یہ لو بل، یہ لو 1100، باقی 48 روپے خود ڈالنا ہے نا، میرے پاس ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے نوید صاحب؟ اس کے زبردستی ہاتھ میں پیسے تھما دینے پہ وہ حیرت سے بولا۔ پیسے زبردستی ہاتھ سے نکلتے ہی دیکھے تھے ساری عمر۔ جا رہے ہو تو میرا گیس کا بل جمع کراتے جو۔ میں؟ غصہ ظاہر کرنے کی کوشش میں سے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ بہن شاہدہ نے کہا تھا کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اور ان کا پورا خاندان حاضر ہے۔ ایک بار پھر پیسے اور بل اس کی مٹھی میں دبا کے وہ تیزی سے اپنے گھر کے دروازے میں گھس گیا۔ اچھا ہوا تسکین پا تم ادھر ہی مل گئے، ہامتی کامتی فاطمہ نے اسے پیچھے سے آ لیا۔ آج اسکول سے آدھی چھٹی ہوئی تھی، مجھے ان کے ابا کو یاد کرانا ہی بھول گیا، جا کے ذرا میرے بچوں کو تو اسکول سے پکڑ لو۔ کیا مصیبت گلے ڈال دی ہے شاہدہ نے، وہ بڑبڑائے۔
ٹائم ہو رہا ہے پا، جلدی جو آ کے جمیندار کو بھی بلوا کے لانا، میرا گٹر بند پڑا ہے، ذرا اس کے سر پہ کھڑے ہو کے کھلوا دینا۔ تسکین نے اسکوٹر کو اس زور سے کک ماری کہ وہ خلاف معمول ایک ہی بار میں سٹارٹ ہو گیا، مگر اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ شاہدہ اپنے ناتواں پھیپھڑوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے دھاڑنے کی جرات کی۔ شاہدہ بیگم کچن میں پیڑھی پہ بیٹھی ارد گرد ڈھیر ساری سبزیاں پھیلائی ہوئی تھی، سارے چولہوں پر پڑی دیچکیاں رکھی تھی جن سے بھاپ نکل رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کے روکے، تمہارے میکے سے کوئی آ رہا ہے؟ اتنے فارغ نہیں ہے میرے میکے والے کے الیکشن سار پہ اور ادھر ادھر پھیرے لگا کے ٹائم ضائع کر رہے ہوں۔ تو یہ دعوت کس کے لیے؟ فرخندہ آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بیاہی بیٹی کا نام لیا جو سال میں 2-3 بار ہی میکے آیا کرتی تھی۔ فرخندہ کدھر آنے لگی؟ شاہدہ بیگم کی سر داہیں بس ایک بیٹی کے نام پہ ہی نکلا کرتی تھی، صرف اس کا ذکر ان کے مزاج کی تلخی میں بے بسی اور افسردگی کا تاثر گھولا کرتا تھا۔ عید کی عیدی آنے دے، اس کا میاں تو بڑی بات ہے۔ پھر یہ گوشت، یہ پائے، یہ ساگ، ہمارے گھر تو وہی آلو ہی آلو، جس دن آلو نہ پکے اس دن تھلے والے بھی آ کے پوچھتے ہیں خیریت تو ہے، آج آلو نہیں گئے؟ یہ ساگ صفیہ کا ہے، چاول فرزانہ نے پکانے کے لیے دیے، گڑ والے سے ڈھیلے پک جاتے ہیں اس لیے۔ یہ پائے فاطمہ بہن کے گھر سے پکنے آئے اور بھائی شاکر کے گھر مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے کھیر بنا رہی ہوں۔ تم نے یہ کام کب سے شروع کیا ہے، نائیوں کی طرح دعوتوں کے کھانے بنانے کا؟ یہ میری انتخابی مہم ہے اپنے سٹائل کی۔ چلو الیکشنوں سے اور کچھ ہو نہ ہو، تقریریں کر کر کے تیری اردو جھنگی بھلی ہو گئی ہے۔ میں محلے کے لوگوں کی خدمت کروں گی تبھی تو دل جیتوں گی ان کے، اور پھر وہی بات میں میری بات مان کے ووٹ دیں گے سید ٹوانوں کو۔ ایسی خدمت تو نے میری بھیشتن ماں کی ہوتی، اس کا دل جیتا ہوتا تو تیرا یہ گلہ نہ رہتا کہ انہوں نے تیری کوئی بات نہیں مانی تھی۔ انہوں نے تو ساری عمر شناختی کارڈ بھی نہیں بنوایا، ان کی خدمت کر کے کیا ملنا تھا؟ ادھر سے کم مجھے ووٹ تو مل جائیں گے۔ وہ دل جمعی سے بار بار ساگ کتر رہی تھی۔ نالائکو، آج دوسرا ہفتہ ہے 6 کا پہاڑا یاد کراتے ہوئے، جلدی سے یاد کر کے سناؤ ورنہ دھوپ میں کھڑا کر دوں گی۔ شگفتہ نے ایک 13 سالہ لڑکے کے کان کھینچتے ہوئے باقی سب کو اجتماعی دھمکی دی۔ کر دے مس، آج ویسے بھی بڑی سردی ہے، ذرا دھوپ ہی سیک لیں گے۔ اس کے مزے سے لے کے کہنے پہ شگفتہ کا احساس ہوا کہ غلط موسم ہی دھمکی غلط دی گئی ہے۔ ٹھیٹ موٹی کھال، سر میں درد کرا کے رکھ دیا ان کوڑ مغزوں نے۔ جلدی یاد کرو، میں آتی ہوں۔ وہ ٹیوشن کے لیے آئے بچوں کو پہاڑا یاد کرنے کا کہہ کر خود اپنے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ چائے بنانے کے دوران بھی ان کے رٹا مارنے کی آوازیں سے کچن تک آتی رہیں، مگر جس وقت وہ چائے کپ میں انڈیل رہی تھی اچانک یہ شور تھما اور چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو صحن 6 دونی 12 کے بجائے سعید ہمارا آوے آوے کے نعروں سے گونجنے لگا۔ اور مگ فوراً چھوڑ کر صحن کی جانب لپکی۔ شاہدہ بیگم تالیاں بجا بجا کے انہیں داد دیتے ہوئے نعرے لگوا رہی تھی۔ یہ کہ آپ کو پتہ ہے ان میں سے کسی نے کل میڈم کو بتا دیا تو میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چلو تم سارے چھٹی کرو، بھاگو یہاں سے، اور خبردار جو کل کسی نے اسکول میں منہ سے بھاپ بھی نکالی کہ یہاں پہ تم نے سعید کے نام کے نعرے لگائے تھے۔ بچے بیگ اٹھا کے بھاگے کہیں مس کا ارادہ ہی نہ بدل جائے۔ شاہدہ کو گھرتی شگفتہ بھی اپنے کمرے کے جانے موڑ گئی۔ ساس کی بڑبڑاہٹ نے اس کا وہاں تک پیچھا کیا۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں دل کے صاف، وہی کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے۔ کیسی استانی ہے جو خود بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہی ہے۔ خالہ، او جیو خالہ۔ دستگیر اپنے مکار و خوش آمدی چہرے پہ مسکراہٹ سے جہاں اندر داخل ہوا تو وہ بہو کو تانے دینے کی فکر سے آزاد ہو کر مکمل طور پر اس کے جانب متوجہ ہوئی۔ کمال کر دیا خالہ، پورے محلے میں شاہدہ اور سعید ہو رہی ہے۔ ہائے میں مر گئی۔ اس نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ساری جوانی سنبھال کے گزار دے اور اب اس عمر میں میرا نام کسی غیر بندے کے ساتھ؟ او ہو خالہ، یہ بدنامی نے مشہوری ہے، لگتا ہے سارا محلہ سعید صاحب کے گن گا رہا ہے۔ کیوں نہ گائے، میں نے ایک بندے سے اس کے مطالبے سعید صاحب سے منوانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ دیکھو لسٹ پہ بنوا کے رکھ لی ہے، یہ دے دینا سعید صاحب کو۔ دستگیر نے لسٹ ہاتھ میں لی اور جیسے جیسے پڑھتا گیا ویسے ویسے کرسی سے اٹھتا گیا۔ یہ کیا کیا ہے خالہ، کر دیا نا میرا کباڑا۔ لے، تیرے سعید صاحب نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا اس محلے کے لیے۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ جس کی ٹینکی لیک کرتی ہو وہ بھی ٹھیک کروں گا۔ اس نے لسٹ ہوا میں لہراتے ہوئے غصے سے کہا، پھر آدھی سے گڑ گڑانے لگا۔ خالہ خود سوچو، اگر شوکت حسین کے گھر کاکا ہونے والا ہے تو سعید صاحب کہاں سے دیسی گھی کی پنجیری بنواتے پھریں گے اس کی بیوی کے لیے؟ اگر شیر علی گجر کی گائے بہن سے دودھ پتلا دینے لگے ہیں تو سعید صاحب کے ڈنگر ڈاکٹر ہیں جو جا کے ان کا علاج کریں گے؟
इलेक्शन का मज्जू भैंसों से क्या ताल्लुक? अब मैं सही साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? यही मनहूस वाला, और क्या इसके दिखाने के लिए दूसरा मुंह रखा है? शाहिदा बेगम को अपने इंतखाबी इकदामात पे तनकीद ज़रा पसंद ना आई। अभी तो इसने कल के जलसे के लिए की जाने वाली अपनी शानदार तैयारियां भी बतानी थी इसे। तुमने नारों की तैयारी तो कर ही ली है ना अच्छी तरह। वो तहसीन को ऐसे तैयार कराई थी जैसे भले वक्तों में बीबियां मुहाज पे भेजते हुए अपने सरताज को रुखसत किया करती थी, और जब अपनी तसल्ली के लिए इसने कोई 7वीं बार यह सवाल किया तो वह चिढ़ गया। यकीन नहीं आ रहा तो मेरे फेफड़ों के एक्सरे करवा के देख ले, जिसकी ज़ुबान बाहर आ गई है। अच्छा, ये नारों की लिस्ट भूल भी तो जाते हो तुम। ये वाला जो सारों से ऊपर लिखा है ना, ये इस माइक के पास आके लगाना ज़ोर से। ये लो तहसीन, ये सारे बोर्ड्स और बैनर्स मैंने खुद बनाए और बड़ी मेहनत से। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी शगुफ्ता ने कनखियों से सास ससुर को देखते हुए तहसीन के हाथों में एक पलंदा पकड़ाया। खुद बनवाए हैं? ट्यूशन वाले बच्चों से लिखवाए हैं। शाहिदा बेगम से गलत बयानी बर्दाश्त ना हुई। इनके माँ बाप इन्हें पढ़ाने के पैसे देते हैं और तू यहाँ इनसे पोस्टर लिखवा रही थी। ये लो तकरीर। शगुफ्ता ने अनसुनी करने की कोशिश की। तकरीरों से क्या होता है? जिस तरह सेठ टुआना पैसा खर्च कर रहा है, तेरी माँ पारा करने का सोच भी नहीं सकती। पैसा खर्च करने से भी कुछ नहीं होता। बिलाखिर शगुफ्ता को भी गुस्सा ही आ गया। वो तकरीर वाला पर्चा तख्त पर पटखती मुकाबिल खड़ी होगी। सारे जानते हैं कि सईद टुआना ने पिछली बार भी सवाए अपने और अपने ख़ानदान के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया। चलो ख़ानदान के लिए तो किया। शाहिदा बेगम ने भी नारों की लिस्ट पटकी और कमर पे हाथ रख के लड़ने लगी। चल भई। तस्कीन ने आँख के इशारे से तहसीन को खिसकने का मशवरा दिया। दोनों ने अपने अपने सामान संभाले और चल निकले अपनी अपनी बेगमात के इंतखाबी मुहिम का मोर्चा संभालने। हाय मार गया, ओए होए। दोनों मुंह फुलाए अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे जब तहसीन कराहते हुए अंदर आया। इसके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, चप्पल गायब थी। जाब सुर्ख और नीले निशानात चेहरे पर नजर आ रहे थे। हाय मेरा पुत्र, मेरा तहसीन। शायदा लपक के आगे बढ़ी। किसने किया तुम्हारा ये हाल? शगुफ्ता ने भी दिलसोजी से पूछा। तुम लोगों की लड़ाई ने। इसने हाथ में पकड़ा पर्चा शगुफ्ता की जानिब बढ़ाया। सईद हमारा आवे ही आवे, सईद सबसे आगे। ये क्या है तहसीन? इसने माथे में बल डालकर पूछा। ये वो नारे हैं जो मैं तुम्हारी लिखी तकरीर समझ के मापारा मैडम के जलसे में स्टेज पर चढ़ के लगाया। इसके बाद एक एक ने जो मुझे लगाई, तो वो तकरीर कहाँ गई? इस तहसीन से ज़्यादा फिक्र अपने तकरीर की थी। ये है वो तुम्हारी लानती तकरीर। तस्कीन भी तकरीबन इसी हाल में लड़खड़ाते हुए अंदर दाखिल हुए। मैं जो इसके कहने पे माइक के सामने जाके नारे समझ के गला फाड़ फाड़ के पढ़ता रहा। मेरे कपड़े तो फाड़ने ही थे अगलों ने। सत्यानाश। वो दोनों सर पीट के रह गई। चलो अब बस भी करो। शगुफ्ता इसे आयोडेक्स लगाते हुए कोफ से कही थी, जिसने रात भर हाय हाय करके दिमाग ही चाट लिया था। हाय अम्मी जी। अब किसके माँ का नाम लेके दुहाई दी। हाय मेरा लाल। शाहिदा बेगम लपक के अंदर आए और इसका माथा चूमने लगी। अम्मी जी, आपका लाल नीलो नील हो गया है। तुम खड़ी क्या देख रही हो बिटर बिटर? जाके देखो तहसीन के बाप को। इससे ज़्यादा कुट खा के आया है, मगर मेरी हिम्मत और देखभाल ने से भला चंगा कर दिया। अब तो मुँह से हाय भी नहीं निकल रही। आपके सामने तो इनका वैसे भी कुछ नहीं निकलता। वो बड़बड़ा के रह गई। जा, मेरे मुंह क्या तक रही है? गरम गरम दूध में बादाम पीस कर डाल के ला, इससे दिल को ताकत मिलती है। शगुफ्ता ने मेज़ पर रखा दूध का गिलास उठाया जो कुछ देर पहले ही लाई थी, और अलमारी में से अखबार निकाल के बादाम कूटने लगी। ऐसी चीज़ों का इसने कमरे में ही खासा ज़ख़ीरा रखा हुआ था। मेरा बच्चा, मुझसे तो देखी नहीं जाती इसकी हालत। रिक्कत के साथ कहते हुए उसने शगुफ्ता के हाथ से गिलास लिया और मुँह से लगा लिया। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तहसीन का बड़ा हुआ हाथ भी वहीं साकित हो गया। अम्मी जी, इसने भरपूर एहतजाज किया। तहसीन और इसके प्यो किस हाल में देख के मेरा तो दिल बैठ रहा है। 2 घूंट पी के ज़रा हालत संभली है। अच्छा, मैं जा रही हूँ ज़रा इंतखाबी दौरे पे, हांडी बना लेना। इत्तफाक से आज का दौरा खासा मायूस कुन साबित हुआ। शाहिदा बेगम के किए वादों की यकीन दहानी कराने के लिए 8-10 लोगों का वफद सईद टुआना के दफ्तर तक हो आया था, और तब सईद टुआना के साफ साफ कह देने पर वो इन मसाइल के ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो खासे बिखरे हुए थे। शाहिदा बेगम को भी ख़ास लिफ्ट ना मिली तो वो जल्दी वापस आ गई। खानादारी के सबक पढ़ लिया तो आके मेरी बात सुन जा। शाहिदा बेगम ने अंदर आते ही तख्त पे नीम दराज अखबार का मुतालिया करते शगुफ्ता और इसके पाइंती में बैठे हुए नहमाक से आलू छीलते तहसीन को देखा तो झट ताना दे मारा।
وہ ہڑبڑا کے رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا ہوتا ہے اینڈ، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پہلے کی طرح یہ بھی اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔